बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं हूँ मोहम्मद अफजल नासिर भट्टी और आप देख रहे हैं मेरी जंग यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल। अस्सलामु अलैकुम। आज 19 अप्रैल 2024 और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपसे शेयर करेंगे महकमा पुलिस के नाजायज़ इख्तियारात के इस्तेमाल, उनकी तमा नफसानी, पुलिस गर्दी और उनके फ़राइज़ में मुजरमाना गफलत और लापरवाही की एक ऐसी बदतरीन मिसाल है, एक ऐसी बदतरीन स्टोरी है कि आप अपने कानों को हाथ लगा लेंगे, तौबा तौबा कर उठेंगे। आप यकीन ही नहीं करेंगे कि आज के इस दौर में, आज की इस जदीद तरीन दौर में, जब तमाम पुलिस सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है, हर थाने में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, फ्रंट डेस्क हैं और दीगर कई इस्लाहात ऐसी की गई हैं कि जिससे पुलिस गर्दी के किसी किस्म का कोई चांस बनता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, पुलिस ने एक ऐसा घिनौना काम किया है कि आप उस पर यकीन ही नहीं करेंगे। और इस मकरूह फेल से महकमा पुलिस का सर शर्म से झुक गया है और IG पंजाब के वो तमाम दावे, वादे और नारे कि पुलिस के रवैये में तब्दीली आ गई है, पुलिस का इमेज बेहतर हो गया है, पुलिस की कारकर्दगी पहले से बहुत बेहतर हो गई है, वो तमाम दावे ज़मीन बोस हो गए हैं, वो तमाम वादे और नारे मिलिया मेट हो गए हैं, तहस नहस होकर रह गए हैं। इस तरह का काम किया है पुलिस ने। मैं अभी आपसे शेयर करता हूँ। जी नाज़रीन, 2 SHOs ने अपने दीगर पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर, प्राइवेट अफराद से मिलकर एक औरत को प्लांट करके, एक औरत को बाकायदा प्लांट करके हनी ट्रैप के ज़रिए एक शहरी को डरा धमका कर कि उसके खिलाफ ज़िना का झूठा मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उसको ब्लैकमेल करके उससे 45 लाख रुपए का भत्ता वसूल किया। लेकिन नाज़रीन, बात यहाँ तक नहीं है। अगर यहाँ तक भत्ता वसूल करने तक बात होती तो शायद सब्र आ जाता या बंदा समझ लेता कि चलो SHOs कोई लाकानूनियत का मुजाहरा कर सकते हैं। लेकिन असल अफसोसनाक बात यह है कि सब कुछ प्लांट करके, औरत को प्लांट करके एक शहरी से 45 लाख का भत्ता वसूल किया, और वो भी एक इश्तिहारी मुल्ज़िम की मदद से, एक इश्तिहारी मुल्ज़िम को दरमियान में डालकर एक इश्तिहारी मुल्ज़िम के ज़रिए 45 लाख का भत्ता वसूल किया। और ये तमाम इल्ज़ामात इंक्वायरी में साबित हो चुके हैं, मुकदमा दर्ज हो चुका है। और जैसे जैसे आप तफसीलात सुनते जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े होते जाएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको तमाम तफसीलात से आगाह करते हैं। जी नाज़रीन, उस्मान मुनीर नामी शख्स जो कि मिल्लत टाउन पीर महल ज़िला टोबा टेक सिंह का रहायशी है, उसने एक बिल्डिंग मटेरियल स्टोर बना रखा है। उसने 12 अगस्त 2023 को RPO फैसलाबाद को एक तहरीरी दरख्वास्त दी, जिसमें उसने बयान किया, उस दरख्वास्त में उसने बयान किया कि मुअर्रखा 2/8/2023 तकरीबन 2:30 बजे दोपहर मुझे एक मोबाइल फ़ोन नंबर 0345731392 से 3-4 मरतबा मिस कॉल्स आईं कि जो मैंने वापस अपने मोबाइल नंबर 03015856 से रब्ता किया तो एक लड़की जिसने अपना नाम मुसम्मात किरण शहजादी बतलाया और मुझसे दोस्ती करने के बहाने से बातचीत बढ़ाना शुरू कर दी, जो कि बज़रिया मोबाइल नंबर मुतज़क्करात बाला हमारी 7-8 मरतबा 2 से 4 दिन तक आपस में बातचीत होती रही, जो कि मुअर्रखा 7/8/2023 को साइल को थाना पीर महल से नवीद शहजाद ASI इंचार्ज चौकी ने कॉल की कि आपके खिलाफ इकरा बीबी ने ज़िना की दरख्वास्त गुजारी है, आप चौकी आकर मेरे पेश हों। जिस पर मैंने अपने जानने वाले पुलिस कांस्टेबल शहजाद म्याऊ से रब्ता किया और नवीद शहजाद ASI की कॉल के मुतल्लिक बतलाया। तो कांस्टेबल शहजाद ने कहा कि आप परेशान ना हों, मैं थाना चेक करके बतलाता हूँ। थोड़ी देर बाद शहजाद म्याऊ कांस्टेबल मेरी सैनिटरी की दुकान पर आया और कहने लगा कि आपके खिलाफ वाकई इकरा बीबी ने दरख्वास्त दी हुई है, जो कि नवीद शहजाद ASI के पास ज़ेर समात है, जिसकी मैं अपने मोबाइल में तस्वीर बनाकर लाया हूं। तो मैंने उसके मोबाइल में दरख्वास्त चेक की तो मुझ पर ज़िना की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया गया था। तो मैंने मज़कूरा कांस्टेबल को बतलाया कि मैंने आज तक इस लड़की को ना तो देखा है और ना ही उससे मिला हूं।
بلکہ 6-7 مرتبہ موبائل پر ہی بات ہوئی ہے، جس پر مذکورہ کانسٹیبل شہزاد میو نے مجھے کہا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس درخواست کا کوئی حل نکالتا ہوں۔ اس کے بعد شہزاد کانسٹیبل نے بذریعہ فون وقار شاہ سیکورٹی آفیسر تھانہ رجانہ، ثناء اللہ سکنہ 665-6 گاف بے، شیری مارتھ سکنہ 261 گاف بے رجانہ، اور رضوان SHO تھانہ اروتی کو میرے گھر پر ہی بلوا لیا۔ اسی دوران میرا بھائی ذیشان منیر اور ڈرائیور راشد بھی میرے ہمراہ موجود تھے۔ جب سارا ماجرا رضوان سابقہ SHO اروتی کو سنایا، اس نے بتایا کہ آپ پر پرچہ ہو جانا ہے، اس کا کوئی حل نہ ہے، بس آپ مدعیہ سے کسی طرح صلح کر لیں۔ میں نے برملا کہا، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو پرچہ کس بات کا؟ تو رضوان، وقار شاہ، شہزاد میو، ثناء اللہ اور شیری مارتھ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ پر پرچہ ہو گیا تو 6-7 ماہ تک ضمانت بھی نہیں ہوگی، لہٰذا مدعیہ سے صلح کی کوشش کرتے ہیں، جس پر رضوان SHO نے وقار شاہ، شہزاد میو، ثناء اللہ، شیری مارتھ کو کہا کہ آپ عثمان منیر کو 741 گاف بے لے جائیں اور صلح کی کوشش کریں، جس پر وقار شاہ نے کہا کہ ایک اشتہاری مجرم نازو حراج کو بیچ میں ڈال لیتے ہیں جو کہ آپ کی صلح کروا دے گا، اور وقار شاہ نے ہمراہ شہزاد میو، ثناء اللہ، شیری مارتھ، مجھے ہمراہ ذیشان منیر اور ڈرائیور راشد کو لے کر 735 گاف بے ایک ڈیرہ پر لے گیا۔ وہاں پر 3-4 کس اشخاص مسلح آتشی اسلحہ موجود تھے، جن میں سے وقار شاہ نے ایک تعارف نازو حراج اشتہاری کے نام سے کروایا، جس کے پاس کافی اسلحہ آتشی موجود تھا، جو کہ مختلف باتیں سنا کے مجھے اور میرے بھائی ذیشان اور ڈرائیور راشد کو مرعوب کرتا رہا۔ مجھے ذیشان بھائی اور ڈرائیور راشد کو اسی ڈیرہ پر بٹھا دیا گیا، جہاں پر نازو اشتہاری کے 3-4 ساتھی مسلح موجود تھے۔ وقار شاہ، شہزاد میو، شیری مارتھ، ثناء اللہ نے ہمیں بتلایا کہ ہم نازو حراج اشتہاری کو لے کر مدعیہ کے گھر صلح پر آمادہ کرنے جا رہے ہیں اور آپ ڈیرہ پر ہی بیٹھیں۔ ہم تقریباً 4-5 گھنٹے ڈیرہ پر ہی ان کا انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 3 بجے رات وقار شاہ وغیرہ واپس ڈیرہ پر آئے اور ہمیں کہا کہ 50 لاکھ روپے سے کم صلح نہ ہو رہی ہے، جس پر ہم نے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہ کیا ہے، بلکہ مدعیہ کو میں نے زندگی میں کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، یہ رقم بہت زیادہ ہے، مہربانی کریں۔ تو وقار شاہ وغیرہ نے ہمیں ڈرانا، دھمکانا اور ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ بالآخر مبلغ 30 لاکھ روپے پر بات فائنل ہو گئی، جس پر وقار شاہ نے کہا کہ میں اور شیری مارتھ اور نازو حراج اشتہاری مدعیہ کے گھر رکتے ہیں، آپ پیر محل جا کر رقم لے آئیں۔ اس کے بعد میں ذیشان اور راشد ڈرائیور، شہزاد میو کانسٹیبل اور ثناء اللہ پیر محل آ گئے، اور گھر میں میرے پاس 4 لاکھ روپے موجود تھے، جو کہ روبرو گواہان ذیشان اور ڈرائیور راشد، کانسٹیبل شہزاد میو اور ثناء اللہ نے مجھ سے وصول کر لیے، اور کہا کہ صبح 12 بجے تک باقی 26 لاکھ روپے کا بندوبست کرو، ہم 4 لاکھ روپے لے کر مدعیہ کے پاس جا رہے ہیں۔ اس کے بعد صبح 7 بجے شیری مارتھ مدعیہ کے گھر ٹھہر گیا، اور شہزاد میو کانسٹیبل، وقار شاہ ہیڈ کانسٹیبل اور ثناء اللہ دوبارہ میرے گھر آ گئے اور کہا کہ فوراً بقیہ رقم کا بندوبست کرو، کہیں مدعیہ مکر نہ جائے، جس پر میرے پاس کار نمبر ANR 940 ماڈل 2022 رنگ سفید آلٹس 1600 cc موجود تھی، جو کہ میں نے فوری طور پر سیل کرنے کا ارادہ کر لیا، جس کو میں نے کمالیہ آئیڈیل کار پوائنٹ پر 58,50,000 روپے کی فروخت کر دی، جس کی رسید میرے پاس موجود ہے۔ لہٰذا میں ہمراہ ذیشان، راشد ڈرائیور اور ثناء اللہ کمالیہ شو روم سے رقم لے کر شہزاد میو کی بتلائی ہوئی جگہ شیری مارتھ کے ڈیرہ چک 261 گاف بے رجانہ آ گئے، جہاں پر روبرو گواہان ذیشان اور راشد ڈرائیور شہزاد میو نے رقم مبلغ 26 لاکھ روپے وصول کیے، جبکہ وقار شاہ، شیری مارتھ اور ثناء اللہ ڈیرہ پر موجود تھے۔ رقم حاصل کرنے کے بعد شہزاد میو نے مجھے ذیشان اور راشد ڈرائیور سے کہا کہ آپ لوگ پیر محل چلے جائیں، صلح نامہ کا اسٹامپ پیپر کی فوٹو کاپی آپ کے گھر پہنچ جائے گی، اور اصل اسٹامپ نازو حراج اشتہاری کے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ آپ مدعیہ کے سامنے نہ جائیں، وہ گالیاں دیتی ہے۔ اس کے بعد میں، ذیشان اور راشد ڈرائیور اپنے گھر پیر محل آ گئے۔ تقریباً 3-4 دن بعد بار بار تقاضا کرنے پر شہزاد میو کانسٹیبل نے اسٹامپ پیپر صلح نامہ کی فوٹو کاپی مجھے دے دی،
اور کہا کہ اصل اسٹامپ نازو حراج اشتہاری کے پاس ہے تاکہ مدعیہ اپنی بات سے مکر نہ سکے۔ اس کے بعد تقریباً 6 دن کے وقفہ سے نوید شہزاد ASI چوکی انچارج پیر محل نے مجھے فون کیا کہ آپ چوکی آتے ہو یا کہ آپ پر پرچہ درج کریں۔ میں نے اسے بتلایا کہ میری صلح ہو چکی ہے کہ فوٹو کاپی اسٹامپ پیپر میرے پاس موجود ہے، مگر وہ بضد رہا کہ آپ چوکی آئیں۔ اس کے بعد میں نے شہزاد میو کانسٹیبل وغیرہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ 20,000 روپے چوکی انچارج کو درخواست فائل کرنے کے دے دو، جس پر میں ہمراہ شہزاد میو، وقار شاہ اور ثناء اللہ چوکی پیر محل چلے گئے، جہاں پر شہزاد وغیرہ نے 20,000 روپے مجھ سے روبرو ذیشان اور ڈرائیور راشد لے کر انچارج چوکی نوید شہزاد ASI کو دے دیے۔ اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا اور میں پریشان اپنے گھر پر ہی رہا اور کاروبار بھی متاثر ہونے لگا۔ اس کے بعد تقریباً 20-22 دن گزرے ہوں گے کہ میں کسی ضروری کام کے سلسلہ میں لاہور گیا ہوا تھا۔ تقریباً 7 بجے شام مجھے ابتسام الحق سابقہ SHO تھانہ پیر محل نے کال کی کہ آپ کے خلاف اقرا بی بی نے زنا کی درخواست گزاری ہے، آپ فوری طور پر تھانہ پیر محل آ جائیں۔ اس پر میں مزید پریشان ہو گیا اور میں نے اسے بتلایا کہ میں لاہور ہوں، کل آ جاؤں گا۔ اس کے بعد شہزاد میو وغیرہ سے رابطہ کیا اور ابتسام الحق SHO کے فون کے متعلق بتلایا، جنہوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ جا کر بات کرتے ہیں۔ مدعی مقدمہ عثمان منیر نے مزید بتایا کہ اگلے روز میری دکان پر شہزاد میو، وقار شاہ، رضوان SHO، شیری مارتھ اور ثناء اللہ آ گئے، جنہوں نے بتلایا کہ ہم نے نازو حراج اشتہاری سے بات کی ہے تو اس نے کہا مدعیہ اپنی بات سے مکر گئی ہے، جبکہ ہم نے ابتسام الحق SHO سے رابطہ کیا تو وہ علیحدہ رقم کا تقاضا کر رہا ہے، وہ پرچہ درج کرنے کی دھمکی لگا رہا ہے۔ مزید شہزاد میو وغیرہ نے بتایا کہ مدعیہ مسمات اقرا بی بی نیر عباس شاہ کی کزن ہے، جو کہ SHO سے مل کر رقم کا تقاضا کر رہا ہے، جس پر رضوان SHO نے ابتسام الحق SHO سے رابطہ بذریعہ فون کیا اور مائک اوپن کر دیا تو ابتسام الحق SHO نے کہا کہ 30 لاکھ روپے مجھے بھی دو تو بات بنتی ہے، ورنہ پرچہ درج ہوگا۔ کافی بات چیت اور بحث کے بعد 15 لاکھ روپے میں بات طے ہو گئی۔ میرے پاس رقم نہ تھی، لہٰذا میں نے فوری طور پر اپنی بیوی کا زیور ہمراہ ذیشان اور راشد ڈرائیور وحید سنیارہ کو مبلغ 10 لاکھ کا فروخت کیا اور بقیہ رقم مبلغ 5 لاکھ روپے دکان سے اکٹھے کر کے ہمراہ شہزاد میو کانسٹیبل وغیرہ ابتسام الحق SHO کے مکان ہاؤسنگ کالونی چلے گئے۔ یہاں پر میں نے روبرو گواہان ذیشان منیر اور راشد ڈرائیور مبلغ 15 لاکھ روپے ابتسام الحق SHO کو دے دیے، جس نے مجھ سے رقم روبرو گواہان لے کر اپنے گن مین یحییٰ کے حوالے کر دیے اور اس کے بعد ہم تھانہ چلے گئے تو وہاں پر نیر عباس شاہ مدعیہ اقرا بی بی کو اپنی کار میں لے کر آ گیا، جہاں پر SHO ابتسام الحق نے دیگران رضوان SHO وغیرہ کی موجودگی میں مدعیہ کا ویڈیو بیان موبائل میں ریکارڈ کیا۔ میں نے اور گواہان نے وہاں پر پہلی بار مدعیہ اقرا بی بی کو دیکھا۔ اس کے بعد ابتسام الحق SHO نے کہا کہ آپ چلے جائیں، بات ختم ہو گئی ہے۔ ہم لوگ اپنے گھر آ گئے اور بے حد پریشان ہوئے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ تقریباً 1 ہفتہ بعد ابتسام الحق SHO نے ویڈیو بیان ازاں مدعیہ مجھے واٹس ایپ کر دیا اور روزنامچہ میں لکھی ہوئی رپٹ 157/2 بھی بھجوا دی۔ عثمان منیر نے RPO فیصل آباد کو دی گئی درخواست میں مزید بیان کیا کہ ابتسام الحق سابقہ SHO تھانہ پیر محل، رضوان SHO سابقہ SHO تھانہ اروتی، نوید شہزاد ASI سابقہ انچارج چوکی پیر محل، وقار شاہ سیکورٹی آفیسر تھانہ رجانہ، یحییٰ گن مین SHO ابتسام الحق، شہزاد میو کانسٹیبل پولیس لائن ٹوبہ اور پرائیویٹ افراد ثناء اللہ، شیری مارتھ، نیر عباس شاہ، نازو حراج مجرم اشتہاری اقرا بی بی کے ساتھ مل کر گینگ کی شکل میں ہنی ٹریپنگ کی طرز پر مجھے اپنے جال میں پھنسا کر انہوں نے مجھے نازو حراج اشتہاری کے ڈیرہ پر لے جا کر اسلحہ کے زور پر جان سے مار دینے کی دھمکیاں دے کر اور خوف دلا کر بلیک میل کر کے مختلف اوقات میں 45,20,000 روپے بطور بھتہ وصول کر کے سخت زیادتی کی ہے۔ بذریعہ درخواست استدعا ہے کہ ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے مجھ سے لی ہوئی بھتہ کی رقم ان سے برآمد کی جائے اور سخت کارروائی کی جائے۔ ناظرین، RPO فیصل آباد نے
عثمان منیر کی اس تحریری درخواست پر ایس پی لیگل کو انکوائری پر مامور کر دیا، جنہوں نے 31 جنوری کو اپنی انکوائری رپورٹ میں تمام الزامات کو درست قرار دیا اور ان سب کے خلاف محکمانہ اور قانونی کارروائی کی سفارش کی، اور آر پی او فیصلہ آباد نے انکوائری مکمل ہونے کے 1.5-2 ماہ بعد 21 مارچ 2024 کو ابتسام الحق، جس کو تھانہ پیر محل سے تبدیل کر کے ایس ایچ او صدر کمالیہ تعینات کر دیا گیا تھا، اس کو نوید شہزاد سکندر اے ایس آئی تھانہ صدر کمالیہ، یحییٰ احسان کانسٹیبل تھانہ صدر کمالیہ، وقار شاہ ہیڈ کانسٹیبل اور شہزاد کانسٹیبل کو معطل کر دیا۔ پولیس تھانہ پیر محل نے مورخہ 8 اپریل کو مقدمہ بھی درج کر لیا۔ یاد رہے کہ اس مقدمہ میں ملوث سابق ایس ایچ او تھانہ اروتی محمد رضوان پہلے ہی ایک اور کرپشن کے کیس میں محکمہ سے برخاست ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کے نوٹس میں لاتے چلیں کہ اقرا بی بی کی عثمان منیر کے خلاف زنا کی کوشش اور زنا کرنے کی 2 درخواستیں تو پہلے خارج ہو گئی تھیں، تاہم اس کی تیسری درخواست پر تھانہ پیر محل نے مقدمہ درج کر لیا تھا، جو ابھی زیر تفتیش ہے، جس میں عثمان منیر کی گرفتاری التوا میں رکھی گئی ہے۔ جی ناظرین، آج کے اس جدید ترین دور میں آپ نے پولیس گردی کی، ان کی طمع نفسانی، کرپشن، ناجائز اختیارات کے حوالے سے تمام تفصیلات آپ نے سن لی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ان تمام تفصیلات کے یقین نہ آئے، لیکن یہ پولیس نے سب کچھ کیا ہے، یہ گناہانہ جرم انہوں نے کیا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک اور افسوسناک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ چلو جو ایس ایچ اوز ہوتے ہیں وہ اس طرح کی لا قانونیت کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں، یا ان سے اس طرح کے واقعات سرزد ہو جاتے ہیں جس میں وہ قانون کو ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اختیارات کا جائز استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا آر پی او لیول کے، ڈی پی او لیول کے جو اعلیٰ افسران ہیں ان کی بے حسی ملاحظہ فرمائیں، ان کی ذرا فیوریٹزم دیکھیں کہ جب ایک ایس ایچ او ہے ابتسام الحق، وہ تھانہ پیر محل میں لگا ہوا ہے اور اس کے خلاف ایک سنگین ترین نوعیت کی انکوائری چل رہی ہے، تو اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی بجائے اعلیٰ افسران نے اس کو وہاں سے تبدیل کر کے صدر کمالیہ تھانہ میں جا کر تعینات کر دیا۔ اس کے علاوہ اعلیٰ پولیس افسران کی اپنے سبارڈینیٹس کے ساتھ فیوریٹزم ذرا دیکھیں کہ انکوائری کا فیصلہ ہوتا ہے 31 جنوری کو، جس میں تمام ایس ایچ اوز ہیں، پولیس اہلکاران ہیں، سب کو گناہ گار لکھا جاتا ہے اور انکوائری مکمل کی جاتی ہے۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود کارروائی کی جاتی ہے ان کے خلاف تقریباً 1-1.5 ماہ کے بعد کارروائی کی جاتی ہے، تاکہ پتہ نہیں کس چیز کا پہلے انتظار کیا جاتا ہے۔ جب انکوائری مکمل ہو گئی ہے اور ان کو گناہ گار لکھ دیا گیا ہے تو پھر گناہ گاروں کے خلاف کارروائی فوری طور پر کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے علاوہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مقدمہ درج ہوا ہے وہ انکوائری مکمل ہونے کے بعد جب سب کو گناہ گار لکھ دیا گیا تو تقریباً 2-2.5 ماہ کے بعد ان کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، تو کیا یہ انصاف کا خون نہیں ہے؟ اور وہ جو شہری ہے، جو مدعی ہے عثمان منیر، وہ اس کو کیسے توقع ہوگی پولیس کے اعلیٰ افسران سے کہ اس کو انصاف ملے گا اور وہ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اپنے سبارڈینیٹس کے خلاف کوئی کارروائی کریں گے؟ بہرحال میری آئی جی پنجاب جناب ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے مدبانہ گزارش ہے کہ وہ ایس ایچ اوز، وہ پولیس اہلکاران جنہوں نے پولیس کو بدنام کیا ہے، جنہوں نے پولیس کا سر شرم سے جھکایا ہے، جنہوں نے ایک شہری کو بلیک میل کیا ہے، اس سے بتا لیا ہے، ایک اشتہاری کو بیچ میں ڈال کر ایک خاتون کو پلاٹ کر کے اس سے 45 لاکھ کی رقم بطور بھتہ وصول کی ہے، ان کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے۔ اور وہ اعلیٰ پولیس افسران جنہوں نے متاثرہ شخص کو انصاف کی فراہمی کے راستے میں روڑے اٹکائے، رکاوٹیں پیدا کی اور اپنے سبارڈینیٹس کو کسی نہ کسی طریقے سے فیور دی یا فیور دینے کی کوشش کی، ان کی بھی باز پرس ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ کسی ایس ایچ او کو، کسی پولیس اہلکار کو، کسی بھی شہری کے ساتھ اس طرح کا مکروہ اور گناہانہ جرم کا ارتکاب کرنے کی جرت نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو متاثرہ شہری ہے عثمان منیر، جس سے 45 لاکھ روپے کی رقم بطور بھتہ وصول کی گئی، اس بھتے کی رقم کی بازیابی کے لیے، برآمدگی کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی محمد افضل ناصر بھٹی کو اجازت دیجیے۔ میری جنگ نیوز سے اللہ حافظ۔